मालकिन ऐसी औरत थी जिसे अपने शोहर से कोई मतलब नहीं था। मालकिन खुद सारा दिन घर से बाहर रहती, कभी कभी तो रातों को भी घर ना आती। अजीबोगरीब लोगों के साथ मालकिन का उठना बैठना था। उसने अपने शोहर की जिम्मेदारी मुझ पर डाल रखी थी। मालिक अच्छा और शरीफ इंसान था। वो खामोशी से बिस्तर पर लेट रहता और जब ज़रूरत होती तब भी मुझे बुलाता। मुझे अक्सर मालिक पर तरस आता कि उसने मालकिन को कैसी परताइश जिंदगी दी और मालकिन ने मालिक के साथ क्या किया। मालिक के बिस्तर पर पड़ते ही मालकिन ने हर चीज़ पर कब्जा कर लिया। पहले हर चीज़ पर मालिक की हुकूमत थी और मालकिन घर में रहती थी। उसे जहाँ भी जाना होता मालिक अपने साथ लेकर जाता। वो मालकिन से बहुत प्यार करता और मालकिन का बहुत ख्याल रखता, जबकि मैंने मालकिन की आंखों में कभी भी मालिक के लिए प्यार नहीं देखा। वो बस सारा दिन अपने जूते कपड़ों में लगी रहती। मुझे यही लगता था कि मालकिन ने मालिक से शादी सिर्फ दौलत की खातिर की। हर मालिक को मालकिन के इश्क में अंधा था। उसे मालकिन के सिवा कुछ नजर ना आता और जब से मालिक का एक्सीडेंट हुआ था तब से तो मालकिन बिल्कुल ही आज़ाद हो गई। मालिक हमेशा के लिए मोहताज होकर बिस्तर पर लेट गया। वो अपने सहारे बैठ भी नहीं सकता और मालकिन को तो जैसे आज़ादी मिल गई। कभी कभी मुझे लगता जैसे मालिक का एक्सीडेंट भी मालकिन की वजह से हुआ हो। पर जब मालकिन मेरी सारी ज़रूरतें पूरी करती, मेरा ख्याल रखती और वापस आकर मालिक की एक एक रिपोर्ट लेती, तब मुझे मालकिन बुरी ना लगती। पर कुछ तो वजह थी जो मालकिन मालिक को कभी आंख भर कर नहीं देखती। मालिक का सारा बिजनेस मालिक ने संभाल रखा था। वो बाहर से मर्दों को से ऐसे हंस हंस कर बातें करती, जबकि मालिक को देखते ही मालकिन का चेहरा सपाट हो जाता। मेरी भी कोई औलाद नहीं थी। शोहर दूसरे शहर का काम करता था, इसलिए मैं सारा दिन मालकिन के घर का ख्याल रखती। सारा काम अपनी मौजूदगी में ही करवाती। मालिक के पसंद का खाना बनवाती और उसकी ज़रूरत का ख्याल रखती। मालिक हमेशा मालकिन के आने पर मेरी तारीफ करता और मैं मालकिन मुस्कुराकर मेरी मीठी पैसे पकड़ा देती। मेरी जिंदगी बड़े सुकून से गुजर रही थी। पर उस रात सब कुछ बदल गया। मालकिन के कुछ अहम मेहमान आ रहे थे। आज सुबह से ही मालकिन ने पूरे घर की सफाई करवाई। जब मैंने मालकिन से पूछा कि कौन आ रहा है, तो मालकिन ने बस इतना कहा कि खास मेहमान है। मालिक और मालकिन आपस में काफ़ी बातचीत करते। मालकिन ने मालिक को कुछ न बताया और मालिक ने भी कुछ न पूछा, लेकिन मैं जानती थी मालिक मुझसे लाजमी पूछेगा। शाम होते ही मालिक ने पूछा कि क्या खास मेहमान आ रहे हैं। मैंने कहा जी हाँ, मालिक के मेहमान हैं, पर मैं इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानती। मेहमानों के आने का वक्त हो चुका था। मालकिन ने तरह तरह के खाने बनवाए। वो आज खुद भी बहुत वक्त लगा कर तैयार हुई थी और मालकिन के चेहरे पर आज नई चमक थी। तैयार तो वो रोज़ाना होती, पर आज कुछ खास था। मालकिन ने स्याह रंग की साड़ी पहन रखी थी। बिना आसियोने के ब्लाउज से मालकिन का गोरा जिस्म चमक रहा था। मैंने जब देखा तो देखती रह गई और आज मुझे समझ आई मालकिन आखिर मालकिन से इतना प्यार क्यों करता है। वो मालकिन पर जान निसार करता था। मालिक पर अपने कपड़े की खिड़की से नीचे का मंजर देख रहा था। मालकिन के खास मेहमान दो चार लोग नहीं बल्कि सिर्फ एक आदमी था और वो निहायत शानदार था। दोनों जब एक दूसरे से मिले तो यूं लगा जैसे चांद सूरज की जोड़ी मुकम्मल हो गई हो। मेरी नज़र जब ऊपर खिड़की पर पड़ी तो मुझे मालिक पर तरस आया। मालिक को कभी भी मालकिन की तरफ से इतनी गर्म जोशी नसीब नहीं हुई थी। मालकिन ने तो कभी मुस्कुराकर मालिक को देखा तक नहीं। खाने की मेज़ पर मालिक नहीं आया। उनका खाना मैं कमरे में ही ले आई गई। मालिक का मुंह उतरा हुआ था, उस पर गम के आसार नुमाया थे। मालकिन ने अपने मेहमान के साथ खुश गप्पियों में मसरूफ़ होते। उसके बाद मेहमान को उसके कमरे में भेज दिया। खाने के बाद मालकिन ने मुझे अपने कमरे में बुलाया और मुझे एक छोटी सी कॉलेज की शीशी पकड़ाई और साथ में मेरे हाथ पर 10,000 रुपये रखे और मुझे तीखी नज़र से देखते हुए बोली, ये दवाई अपने मालिक को दूध में डालकर पिला दो और देखो किसी को पता न चले। ये बस राज ही था। ये सुनते ही मेरी तो जैसे टांगें कांप रही थी। जाने मालकिन के जहन में क्या चल रहा था। वो जिस्म को नुमाया करते शब ख्वाबी के लिबास में थी। मैं अपने मेहमान के कमरे में जा रही थी। 5 मिनट से पहले ये काम होना चाहिए था, लेकिन मैंने जाते जाते हुक्म दिया। मैं तो अपनी जगह पर जैसे गिर गई। मालकिन कमरे के दरवाजे पर रुकी और फिर कहने लगी, ये याद रखना, इस घर की मालकिन मैं हूँ। अगर तुमने ये काम नहीं किया तो तुम इस नौकरी से फारिग हो। मेरा दिल तेज तेज धड़क रहा था। मैं जान गई मालकिन के इरादे खतरनाक हैं। वो आज की रात अपने खास मेहमान के साथ बिताना चाहती हैं और उसके लिए उसने मालिक को बेहोश होना करना ज़रूरी समझा। मैं मरे मरे कदमों से वापस आ गई और सोचने लगी कि अब क्या करना चाहिए। मालिक की दवा का टाइम हो रहा था। मैंने दूध गर्म किया और उसमें दूध की चंद कतरे डाल दिए।
میں دودھ لے کر مالک کے کمرے میں آئی تو وہ خاموشی سے لیٹا تھا۔ مجھے مالک پر بہت ترس آیا، پر مجھے نوکری عزیز تھی اور میں نہیں چاہتی تھی کہ مالکن کی اصلیت پتہ چلے، اس لیے میں نے مالک کو بے ہوش کرنے کا انتظام کیا۔ میں نے مالک کو دوائی دی اور دودھ کا گلاس پکڑا دیا۔ مالک نے جیسے ہی گھونٹ بھرا، میں کمرے سے نکل آئی۔ مالک روز دودھ پی کر سوتا، اس لیے میں جان گئی تھی کہ مالک جلد ہی بے ہوش ہونے والا ہے۔ 15 منٹ بعد جب میں مالک کے کمرے میں گئی تو ساکت رہ گئی۔ دودھ کا گلاس ویسے کا ویسے رکھا ہوا تھا اور مالک سرد نظروں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ آپ نے آج دودھ نہیں پیا مالک؟ میں نے ڈرتے ہوئے پوچھا، لیکن مالک کا کوئی جواب نہیں آیا۔ اب مجھے پریشان ہونے لگی۔ میری نوکری خطرے میں پڑ چکی تھی۔ میں نے گلاس اٹھایا اور واپس کے لیے قدم بڑھا دیا۔ جیسے ہی دروازے پر پہنچی، مالک کی گرجدار آواز سنائی دی، رکو! اور میں رک گئی۔ دل جیسے پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو تیار تھا۔ کتنے پیسے دیے ہیں تمہاری مالکن نے بے ہوش کرنے کے لیے؟ مالک کا لہجہ ایسا تھا کہ میں جھوٹ نہ بول پائی اور ڈرتے ڈرتے بتا دیا کہ 10,000 روپے۔ میری نظریں جھکی ہوئی تھی کیونکہ میں اپنے فال پر شرمندہ تھی۔ میری بات سن کر مالک کے چہرے پر کوئی تاثر نہ برا، ان کا چہرہ سرد جمد تھا۔ کئی پل خاموشی چھائی ہوئی تھی اور پھر مالک نے جو بات کہی اسے سن کر مجھے لگا جیسے گھر کی چھت میرے اوپر گر گئی ہو۔ مالک نے کہا کہ میں تمہیں 10 لاکھ دوں گا، بس تمہیں اپنی مالکن کے کھانے میں زہر ملانا ہوگا، اس کا قتل کرنا ہوگا۔ دودھ کا گلاس میرے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گر گیا۔ مالک کی نظر سامنے دیوار پر لگی مالکن کی تصویر پر جمی ہوئی تھی۔ اس نے ایک بار بھی میری جانب نہیں دیکھا، جبکہ میں خوف سے پھٹی آنکھیں لیے مالک کو دیکھ رہی تھی۔ مجھے یقین نہ آیا کہ یہ بات مالک نے کی ہی کیسے۔ وہ تو مالکن سے بہت پیار کرتا، پر مالکن جو کام کر رہی تھی اس پر مالک کی جگہ کوئی بھی مرد ہوتا وہ غیرت کے نام پر یہی سب کچھ کرتا۔ یہ اتنا مشکل کام نہیں تھا۔ جیسے تم نے میرے دودھ میں بے ہوشی کی دوا ملائی، ویسے ہی تمہیں اپنی مالکن کو یہ زہر پلانا ہوگا۔ اس کے بدلے میں تمہیں سب کچھ دوں گا۔ مالک کی بات میں نے مجھے چونکا دیا۔ یہ گھر، یہ بنگلہ، گاڑیاں، پیسے، بزنس، سب کچھ تمہارے نام کر دوں گا۔ بس تم نے یہ کام کرنا ہے کہ انسان لالچی ہے۔ مالک جان گیا کہ میں لالچی تھی، اس لیے مالک نے میری اسی کمزوری کو پکڑا۔ پر مجھے حیرت اس بات پر تھی کہ مالک سب کچھ مجھے دینے کو کیوں کہہ رہا تھا۔ تمہارے پاس کل تک کا وقت ہے، اچھا سوچ لے، ورنہ میں کسی اور کو یہ کام کروا لوں گا۔ مالک نے 2 ٹوک لہجے میں بات کہی اور واپس آ گئی۔ مالکن اور مالک دونوں نے مل کر مجھے کہاں پھنسا دیا۔ میں سوچنے لگی کیا کروں۔ مالک اپنے کمرے میں آئی ہوئی تھی اور رات کے اس پہر ایک عورت کسی غیر مرد کے کمرے میں بھلا کیا کر سکتی تھی۔ میری سارے رات آنکھوں میں کٹی۔ میں یہی سوچتی رہی کہ آخر مجھے کیا کرنا چاہیے۔ میں کیا اتنی لالچی ہوں کہ پیسے کے لیے کسی کو مار دوں؟ کیا مجھے انکار کر دینا چاہیے یا مجھے مالکن کو بتانا چاہیے؟ پر مالکن کون سا مالک کے ساتھ مخلص تھی؟ وہ تو اپنی دنیا میں مست تھی۔ بھلا کون شوہر یہ برداشت کر سکتا ہے کہ اس کی بیوی اس کے گھر میں کسی غیر مرد کے ساتھ رات بتا رہی ہو؟ میں نے بہت سوچا اور آخر برائی جیت گئی۔ میں نے بس مالکن کے کھانے میں زہر ملا دیا۔ پھر اس سے پہلے میں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے کیا کرنا تھا۔ صبح ہوتے ہی کمرے میں گئی تو وہ اسی پوزیشن میں لیٹے سامنے لگی۔ مالکن کی تصویر کو بھی ابھی تک گھور رہا تھا۔ اس کی آنکھیں سرخ ہو چکی تھی۔ میرے جانے پر بھی اس نے میری طرف نہیں دیکھا۔ میں یہ کام کرنے کے لیے تیار ہوں، میں نے جھکے ہوئے بولا۔ پر اس نے پہلے میری کچھ شرطیں رکھی اور میری اس بات پر مالک مجھے دیکھا۔ مجھے ہر شرط منظور ہے، مالک نے سنے بنا ہی جواب دیا۔ میں چاہتی ہوں آپ پہلے سب کچھ میرے نام کر دیں، تب میں یہ کام کروں گی۔ یہ سن کر مالک نے ہاں میں سر ہلا دیا اور میں خوش ہو گئی۔ میں جانتی تھی میں غلط کرنے جا رہی تھی، پر مجھ پر اس وقت ایک اچھی زندگی جینے کا خواب سوار تھا۔ میں غربت کی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، میں نوکرانی بن بن کر تنگ آ چکی تھی۔ میں بھی مالکن جیسی زندگی جینا چاہتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ سب کچھ اپنے نام کر لوں گی اور مالکن کو زہر دوں گی، پر سب کچھ لے کر بھاگ جاؤں گی۔ پیچھے مالکن بچے یا مرے بچے، مجھے اس سے کیا مطلب؟ انہیں سوچوں میں گم۔ میں ناشتہ بنا رہا کرتی تھی اور کھانے کی میز سجا دی۔ تھوڑی ہی دیر میں مالکن تیار ہو چکی تھی۔ وہ بہت خوش نظر آ رہی تھی۔ مرد کی قربت نے اس کے کس قدر دلکش بنا دیا تھا۔ ان دونوں نے اچھے ناشتہ کیا اور پھر ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر چلے گئے اور پھر یہی روٹین چل پڑی۔ مالکن رات اپنے مہمان کے کمرے میں گزاری۔ وہ سارا دن ساتھ گزارے، یوں جیسے نیا شادی شدہ جوڑا ہنی مون پر آیا ہو۔ سبھی ملازمین مالکن کے بارے میں باتیں کر رہے تھے، پر مالکن کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑا۔ مجھے اپنے کام جلد از جلد کرنا تھا کیونکہ مالکن ابھی جائیداد کے کاغذات میرے نام کر کے مجھے دے چکا تھا۔
اب میں جاگتی آنکھوں سے خوب دیکھتی تھی کہ کل کو میں بھی ایسے ہی گھروں میں رہوں گی۔ آج کل مجھے مالکن زہر لگتی ہے، بس میرا چلتا ہوا اس کا گلا دبا کر مار دیتی۔ پر مجھے اپنا کام رازداری سے کرنا تھا، پوری ہوشیاری سے، تاکہ مجھ پر کسی قسم کا شک نہ ہو، اور اس کے لیے میں نے پلان بنا لیا۔ آج شام کی چائے میں نے مالک کو مالکن اور اس کے دوست کے ساتھ پینے کا کہا، اور مالکن کو اپنا پلان بھی بتایا کہ وہاں پر مالکن کی چائے میں زہر ڈال دوں گی اور زہر کی شیشی اس کے دوست کے سامان میں اس کی جیب میں رکھ دوں گی۔ مالک نے خاموشی سے سر ہلا دیا، یوں جیسے اسے پورا یقین ہو کہ میں یہ کام کروں گی۔ ویسے بھی انسان میں جب کوئی برائی آ جائے تو وہ کسی حد تک جا سکتا ہے۔ کاش یہ بات میں اس وقت سوچ لیتی، جو آج کہانی اور کچھ ہوتی، لیکن جو ہونا تھا وہ ہو کر رہا۔ میں نے شام کی چائے بنائی، مالکن کے کپ میں زہر ڈال دیا جو مالک نے مجھے بتایا تھا۔ مالک، مالکن اور اس کا دوست تینوں ایک ساتھ بیٹھے تھے، بلکہ مالک تو بے جان لوگوں کی طرح وہیل چیئر پر بیٹھے تھے۔ میں نے مالکن کے سامنے وہ کپ رکھا جس میں زہر تھا۔ سب سے پہلے مالکن کے دوست نے چائے کا گھونٹ لیا اور اسے اچھو لگ گیا۔ میں پانی لینے بھاگی، واپس آئی تو مالکن خاموشی سے اپنی چائے پی رہی تھی۔ میں دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے۔ مالکن کو چائے پیتے دیکھ کر میں نے مالک کو اشارہ کیا تو اس کے نے بجائے چائے پینی شروع کر دی، اور پھر جو ہوا میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ مالک کے چہرے کا رنگ بدل گیا، اس کا پورا جسم کانپنے لگا، جبکہ مالکن صحیح سلامت کھڑی تھی۔ میں تیزی سے فون کی جانب بھاگی کہ ایمبولینس بلاتی ہوں۔ تبھی مالکن کی آواز ابھری کہ خود تم نے زہر دیا اور اب خود سے اسے ہسپتال لے کر جا رہی ہو۔ یہ سن کر میرے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی اور میرے قدم جم گئے۔ مالکن قدم اٹھاتی مالک کے سامنے آئے اور اسے دیکھتے بولی، تم نے اپنا انجام اپنے ہاتھوں سے لکھا ہے۔ میں جانتی تھی تم ایسا ہی کرو گے، اس لیے تو میں نے یہ سب ڈرامہ کیا۔ تم کبھی نہیں بدل سکتے۔ اللہ نے تمہیں محتاج بنا کر بستر سے لگا دیا، لیکن پھر بھی تمہیں عقل نہ آئی۔ مالکن کی باتیں مجھے ساکت کر گئی، اور پھر جو کہانی مجھے پتہ چلی وہ کچھ اور ہی تھی۔ مالکن کا تعلق غریب گھرانے سے تھا۔ وہ خوبصورت تھی، پڑھی لکھی کر پولیس فورس جوائن کرنا چاہتی تھی، پر مالک کا اس پر دل آ گیا۔ مالکن کی منگنی پر اپنے کزن سے ہو چکی تھی، پر مالک نے اپنے مالکن کے پر انکار کر کے طاقت کا استعمال کر کے مالکن کو اغوا کیا اور کئی دن اپنے اس گھر میں قید رکھا۔ مالکن کے ساتھ بہت غلط ہوا اور پھر مالکن کو مجبوراً مالکن سے نکاح کرنا پڑا۔ مالک نے مالکن کے دل تک پہنچنے کی کوشش کی، لیکن مالکن اس سے نفرت کرتی۔ 2 سال بعد جب مالکن کا ایکسیڈنٹ ہوا تو مالکن کی زندگی بدل گئی۔ مالکن نے نہ صرف مالک کا بزنس سنبھالا بلکہ اپنی پڑھائی مکمل کر کے خفیہ پولیس بھی جوائن کر لی۔ وہ مالکن کی ذمہ پر مجھ پر سونپ چکی تھی، اور اس رات جب مالکن کا دوست جو کہ خفیہ پولیس میں تھا کسی کیس کے سلسلے میں مالکن کے سے ملنے آیا تو مالکن نے مالک کو چیک کرنے کے لیے یہ سب ڈرامہ کیا۔ مالکن نے جو بھی مجھے بے ہوشی کی دوا دی وہ پانی تھا، پر مالک سمجھ نہ پایا۔ اس نے اپنی پسندیدہ عورت کو چھین کر حاصل تو کر لیا پر پا نہیں سکا۔ مالکن جانتی تھی کہ ایسا ہوگا، وہ شاید ہمارا پلان سن چکی تھی، اس لیے اس نے چائے بدل دی، اور اب مالک اپنے انجام کو پہنچ چکا تھا۔ اس کے بعد مالکن چیخیں مار کر روئی۔ مالکن کے مرنے بعد اپنے ساتھ ہوئی اس زیادتی پر مالکن روتی رہی۔ مجھے مالکن کی حالت نے ڈرا کر رکھ دیا۔ جو اکثر نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں۔ اس کے بعد مجھے عقل آ گئی۔ میں نے مالکن سے معافی مانگی، پر تبھی وہاں پر پولیس آ گئی۔ مالک ایک شاطر آدمی تھا۔ اس نے اپنے جاننے والے کو جو پولیس میں تھا ایک وقت دیا تھا، اس وقت میرے گھر پر چھاپا مارنا تاکہ مالکن کے مرنے پر میں پکڑی جاؤں اور سب کچھ مالک کا رہے۔ مالک تو نہیں رہا تھا پر میں پکڑی گئی۔ مالکن مجھے رہائی دلانا چاہتی تھی، پر میں نے اپنی سزا قبول کر لی، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ میرا انجام مالک جیسا ہو۔ اور آج جیل کی سلاخوں کے پیچھے بیٹھے مجھے کوئی افسوس نہیں ہے۔ میں اللہ سے معافی مانگ چکی تھی، پر شاید مالک کا انجام میرے ہاتھوں میں ہی لکھا تھا۔ ناظرین، ایسی کہانیاں دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں، اور کچھ بھولا ہوں